लेना देना, हमें इसका प्रूफ चाहिए। सिंपल सी बात है। अब दोनों देश के जो डीजी ऑपरेशंस हैं वो ऑब्वियसली बैठ के बात की उन्होंने, कूल डाउन हुई चीजें, डी एस्केलेट हुई, रिलैक्स हो, बात इतनी सी बात। अब दोनों बैठकर इस चीज के ऊपर सोचें कि पत्थर किसने मारा, पत्थर कहां से आया, पत्थर मारने वाले किधर गए, और वो अभी तक मिले क्यों नहीं, ये सवाल है। ना इससे किसी इंडियन को प्रवोक होना चाहिए, ना इससे किसी पाकिस्तानी को प्रवोक होना चाहिए। मैं उन मुसलमानों से मुखातिब हूं जो इन चीजों से बहुत ऊपर जाकर रियलिटी को चेक करना चाहते हैं। अगर किसी नन्हे मुन्ने इंडियन का दिल दुख गया है, अगर किसी नन्हे मुन्ने पाकिस्तानी का दिल दुख गया है, तो भाई मैं आपसे प्यार से कहूंगा भाड़ में जाओ जी, थैंक यू। हाँ, सीधी बात है। मैं मुस्लिम से मुखातिब हूं, मुस्लिम से, जिसकी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। बस मुझे वो मुखलिस मुस्लिम चाहिए जो अल्लाह के लिए जुड़ता है, जो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमें सुनता है। तो अगर किसी छुई मुई इंडियन और छुई मुई पाकिस्तानी का दिल दुखा है, गेट आउट, गेट लॉस्ट, अभी के अभी निकल, कोई जरूरत नहीं है आवाज़े हक को तेरी, चल निकल। ना मुझे पाकिस्तानी नजर आए, ना मुझे इंडियन नजर आए, मुझे मुस्लिम चाहिए बस। हाँ, ये हमारा दो टोक है, इनको शायद खुमार चढ़ गया हुआ है। हम बूट की नोक पर रखते हैं वहदहू ला शरीक के बाद, और मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को भी ये कान खोल के सुन लो और इस खुमार को निकाल देना, हमारे पास भी मत फड़कना। जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रेत के एक जर्रे से भी मोहब्बत हो, वो यहां से चलता बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता उहिब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको, उसकी जान, उसके माल औलाद और दुनिया व माफीहा से महबूब ना हो जाऊं। हमने ना अकीदे में किसी को शरीक ठहराया है, ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में किसी को शरीक ठहरा सकते हैं। लोगों के जिंदगियां, लोगों के सांस तब भी चलते थे जब उनके पास इंडिया या पाकिस्तान का पासपोर्ट था, और लोगों के ईमान तब भी जगमगाते थे जब खुदा की कसम इस दुनिया के ऊपर कोई एक इंसान भी नहीं था। तुम क्या डेढ़ डेढ़ ईंट की और डूबते सूरज की और रेत के जर्रों की मोहब्बतों में अपने ईमान के सौदे किए हुए हैं। दिल में दर्द है मुस्लिम के इकट्ठ का, कभी हम भी इन ठोकरों में उलझा करते थे, कभी हम भी इन रस्तों के मुसाफिर थे, कभी हम भी इन सुनहरी और स्याह जुल्फों के असीर थे। मगर जब उम्मत मुसलमा की तारीख पर नजर दौड़ाकर देखा तो समझ गए हमारे जवाल के असबाब क्या हैं। ये सब कुछ किसके इंटरेस्ट में जा रहा है, धोखा किसको दिया जा रहा है। तो बात है दो जुमला की, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, नामे रसूल बुलंद हो नामे खुदा के बाद, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास उनके अलावा है ही कुछ नहीं, तुम मुझसे वो भी छीनना चाहते हो। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तुम मुझे मुर्दा करना चाहते हो, तुम मुझे वीरान करना चाहते हो, तुम मुझे बंजर करना चाहते हो, तुम मुझे उजाड़ना चाहते हो, तो मुझसे मेरे ईमान का सौदा करवा लो।
میرا قصور یہ ہے. اور اسی لیے نہ مسلمانوں کے آپسی اختلاف سے ہمارا کو لینا دینا ہے، اور نہ ہی دنیا کی کسی رنگ، قوم، نسل، علاقے، خطے، ٹکڑے سے ہم اپنے اسلامی نظریے کو اوپر رکھتے ہیں. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات. اور ہمارا ساتھ وہ دے جو اس نظریے کو سمجھتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات یہ وہ چیزیں ہیں جس پر انسانیت کا اکٹھ ہو سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اوپر ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمیں کسی کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیش بھکتی اپنے پاس رکھو، پیٹریوٹزم اپنے پاس رکھو، نیشنلزم اپنے پاس رکھو. ہم اس کو تب تک عزت اور احترام دیتے ہیں جب تک یہ مسلمانوں کو بانٹے نہیں. ہم تب تک اس کو عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں جب تک یہ اسلام کے خلاف محاذرہ ہی نہ کرے. ہم تب تک اس کو عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں. میں اپنے گھر کا، میں اپنی فیملی کا، میں اپنے کاروبار کا، میں اپنی یاری دوستیوں کا اللہ اور اللہ کے رسول کے مد مقابل سودا کیسے کر سکتا ہوں، اور خود کو مومن کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ ممکن کیسے؟ تم کچھ اور ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی اور کو لے جائے. هو الذی سماکم المسلمین، نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن اگر ہمیں ہمارے بیسک رائٹس دے رہا ہے اور ہمیں کسی ایسے کام پر مجبور نہیں کر رہا جو اسلام کے مخالف ہے، سر تھینک یو، تھینک یو سر، تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ، دھنیہ واد. بس تو سوال یہ ہے، پتھر مارنے والے کون تھے؟ پتھر مارنے والے کہاں سے آئے؟ پتھر مارنے والے کیسے آئے؟ پتھر مارنے والے کہاں گئے؟ ہمیں یہ جسٹس چاہیے دنیا کے سامنے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا لہذا مسلمانوں پر لیبل لگا دو، لہذا مسلمانوں کا جینا آرام کر دو. یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا لہذا مسلمانوں کی مسجدوں، مسلمانوں کے گھروں کو توڑنا شروع کر دو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اگر کسی نے انڈیا کے مسلمانوں پر یہ آروپ لگانے کی کوشش کی تو پھر کان کھول کے سنو، او سناتنی ہو. تمہارے لوگ جب روڈ پر نکل کر مسلم بائیکاٹ کی کیمپین چلاتے ہیں اس وقت وہ دیش دروہی نہیں ہوتے؟ تمہارے لوگ نکل کر جب مسجدوں کے سامنے ان کو پاکستان جانے کا یا دیش چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اس وقت تم دیش دروہی نہیں ہوتے؟ ایک مسلمان اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کی بات کرے، تمہاری فٹافٹ لنگی ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تمہارے پیمپر گیلے اور پیلے ہو جاتے ہیں. تو تمہیں اگر ادھیکار ہے تو پھر ہمیں مسلم کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کا اور قانون اور کانسٹیٹیوشن اور لیگل ویلیوز کے اندر رہ کر اپنے ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کا ادھیکار کیوں نہیں ہے؟ تم بدماش ہو، تم دنیا کے ٹھیکیدار ہو، دنیا تمہاری ہاں میں لات کے چلتی ہے، ہندوتوا کے پلو. جس نے جو کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، ثبوتوں کے ساتھ، انویسٹیگیشن کے ساتھ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. مسلم کمیونٹی کسی کو یہ حق حاصل نہیں دے گی کہ وہ ان کے ایمان کو جج کرے اور ان کے اسلام پر طعن و تشنیع کرے، ان کو کارنر کرنے کی کوشش کرے. مسلم کمیونٹی کبھی یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ کسی کے غلط فیصلے اور غلط کام کی وجہ سے اسلام کو جج کیا جائے. ہم کنڈیم کرتے ہیں ہر نردوش کے اوپر اٹھنے والے ہاتھ کو، زبان سے بولے جانے والے سخت جملے کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ تمہارے لیے نہیں کرتے، یہ اٹھا کے لے جاؤ اپنا ٹوکرا کہ ہم تمہیں کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. ہم تمہیں بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں، ہندوتوا والے تمہیں بوٹ کی نوک پر، اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں.
تمہارے تخت و تاراج کو اور تمہاری شان و شوکت کو اور تمہارے جاہ و جلال کو اور تمہارے اہنکار کو ہم بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں اپنے ایمان کی بنیاد پر. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مر کر اس کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ظالم کے خلاف ہونا ہے. تم کون ہو؟ تم نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا سکھایا ہے؟ تم کس نیم کی اور نیائے کی بات کرتے ہو؟ تو دو ٹوک ہے، یہ دو ٹوک. ہم ہر چیز پر خاموشی سادھنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے ایمان، ہمارے اسلام اور ہمارے ادھیکار حقوق کے اوپر کوئی بات کرے گا، ہم بیٹا تمہیں نانی یاد دلا دیں گے، ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے اور تمہارے وٹ نکال کے رکھ دیں گے. یہ یاد رکھنا. دو ٹوک، غلط فہمی نہ رہنا. ہاں اب کرو بین مجھے تمہاری ایسی کی تیسی. یہی کر سکتے ہو، اب بین کر دو. تمہارے بس میں یہ ہے. ان کو لگتا ہے بین کے ڈر سے بات کرنے چھوڑ دیں گے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ چند مسلمانوں کو برین واش کر کے یہ ہمارے سامنے پیش کر کے کہیں گے کہ ہم اصول سے پھر جائیں، ہم قرآن و سننا سے پھر جائیں. ہیں؟ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں تمہارا سارے کا سارا نظرانہ ہے. ہم ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. تو جن کی محبت ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، ہماری محبت ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور جو ہمارے ساتھ غلطی سے اس لیے کہیں سوار ہو گئے کہ شاید ان کے مطلب کی کہی جائے گی اور شاید ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے گی یا ان کی خوشنودی کے لیے کوئی بات کی جائے گی، تو معذرت، عامر حق اس دن پیدا نہیں ہوا تھا. یہ سرفرا اس دن نہیں آیا تھا کہ جس دن لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہم بات کرنے لگے اور قرآن و سننا کے مخالف ہو وہ بھی وہ بات کرنے لگے. ہاں تو لنک اوپن کرنے لگا ہوں نان مسلمس کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا انٹرو تھا جی. یہ ریئل کوسچن تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کو میں نے ریپیٹ کر دیا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے. نان مسلمس کے لیے میں لنک اوپن کر رہا ہوں، وہ جڑ جائیں. میں اپنی سستی اور اپنی غلطی کا اعادہ کرتا چلوں کہ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اونلی مسلم سٹریم رکھوں گا جس میں مسلمان دوستوں سے بات ہوگی. وہ آج تو نہیں ہونے کی، مگر انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ کسی دن میں، آنے والے کسی بھی دن کے اندر، ہو سکتا ہے ویڈنسڈے کو یا ٹیوزڈے کو، میں ٹائم نکال کے انشاءاللہ مسلمان دوستوں کے ساتھ بیٹھ دوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی دن کے اندر، یعنی انڈین یا پاکستان ٹائم، یعنی جو اس ہمارے ایریا کے اندر جتنے لوگ ہیں، اس ایریا ٹائم زون کے حوالے سے دن کے ٹائم ہم کوشش کریں کہ جو لوگ مسلمز ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے. لنک میں نے اوپن کر دیا ہے نان مسلمز کے لیے، وہ آنا چاہیں آ سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آواز حق لائیو پر بھی آواز حق انسینسرڈ کے اوپر ہم نے یہ بات رکھ دی ہے اور لنک بھی آپ کو دے دیا ہے. اوپن کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے بیسیکلی. یہ کسی کو کوئی اسلام کے اوپر اعتراض ہے، اسلام پر سوال ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. بیسک ہماری کچھ ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہم رکھیں. خیر، آج میں اصولی طور پر تو ایک اور ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جس کا اشارہ میں نے کیسر احمد راجہ صاحب کی سٹریم میں دیا تھا، بٹ اس کو انٹینشلی میں نے سکپ کیا ہے اور اس کے پیچھے ایک حکمت تھی جس وجہ سے اس کو میں نے سکپ کیا. مگر یہ سوال میرے ذہن میں تب سے تھا جب سے اس حوالے سے بازگشت شروع ہوئی تھی کہ یہ بات ہونی چاہیے، تو میں اس سوال کو آج تک تلاش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے. نان مسلم جڑے، مسلمان کوئی دوست نہیں جڑے گا. نان مسلم، اگر کوئی مسلمان تھا
ریئل میں، اور اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے، تو وہ پھر اپنے ساتھ ایکس مسلم لکھ سکتا ہے یا اپنے آپ کو نان مسلم کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نان مومن لکھ سکتا ہے، جو بھی، مگر یہ ہے کہ مسلمان دوست کو میں نہیں لے رہا سٹیج کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، دھنراج بھائی ہیں، اپنی آئی ڈی ویریفائی کر کے آئیں، تب آپ کو سٹیج پہ لیا جائے گا تاکہ مجھے پتا چل سکے۔ مسلمان دوست جوائن نہ کریں، مسلمان دوست جوائن نہ کریں پلیز۔ تو یہ بات ہے جی، کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی اکٹھ کو اور کسی بھی جمعیت کو اگر آپ نے توڑنا ہے اور ان کے منہج سے اور موقف سے ہٹانا ہے تو اس کی بنیاد پڑتی ہے ان لوگوں کے کانسیپٹس کو کرپٹ کرنے کے حوالے۔ اگر آپ کسی کمیونٹی کے کانسیپٹ کو کرپٹ کر دیں گے تو ان کی بیس خراب ہو جائے گی۔ آئی ڈی ویریفائی کر کے آئیں، مسلمان دوست جوائن نہیں کریں گے۔ اچھا، تو یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی، یعنی فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ سشت اول مین حد می مارکج تا سریا میرے ود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ آپ ٹیڑھی رکھیں گے تو ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اگر مسلمان قرآن اور سنت کی بنیاد پر اپنے منہج کو، اپنے عقائد اور نظریات کو، اپنی بلیفز اور پرنسپلز کو نہیں رکھیں گے، یہ حقیقت جان لو کہ اس سے نکلنے والا پھل فروٹ کبھی بھی وہ تاثیر پیدا نہیں کر سکتا جو قرآن آپ لوگوں میں تبدیلی کرتا تھا۔ قرآن نے ایک نسخہ بیان کیا تھا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کو مکمل طور پر اپنے سامنے رکھ کر سویکار کرنا ہوگا، not in bits, not in pieces, not pick choose, not cherry picking, not selective areas, not apologetically ان چیزوں کو لینا، بٹ جیسے اسلام ہے ویسے اس کو، یہ یاد رکھنا۔ اسلام کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اتنی پریکٹیکل اور اتنی ریئلسٹک ہے اور اتنی لائیولی ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر مرحلے اور پہلو کے اندر اسلام کی رہنمائی، اسلام کی گائیڈنس آپ کو فیل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو آپ جیسے ہے ویسے لوگے، ادروائز اسلام کو اپنی مرضی سے، اسلام کو جو ہے وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرو گے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ دوائی ہوتی ہے، دوائی، میڈیسن، ڈاکٹر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ گولی صبح، ایک دوپہر، ایک شام، اور یہ والی پل آپ نے سونے سے پہلے لینی ہے، اور یہ والی دوائی آپ نے کھانا کھانے سے پہلے لینی ہے۔ آپ میں سے کبھی کوئی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کیوں؟ کیوں یہ رات کو جو گولی سونے سے پہلے لینی ہے یہ میں صبح کیوں نہیں کھا سکتا؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں خالی پیٹ دوائی کھانی ہے وہ میں ناشتے کے بعد کیوں نہیں کھا سکتا؟ پوچھا کبھی ڈاکٹر سے؟ پوچھ کے دیکھ لینا، پتہ کیوں؟ ہر میڈیسن کا اثر کرنے کا، افیکٹ کرنے کا ایک میکنزم ہے۔ میڈیکل سائنس اسٹیبلشڈ ہے کہ دوائی کو یا میڈیسن کو اس کے پرسکرائبڈ پیٹرن کے اندر فالو کیا جائے تو وہ اپنا افیکٹ دکھاتی ہے باڈی کے اوپر، ادروائز وہ آپ کو بیک فائر کر سکتی ہے، وہ آپ کو ایڈورس افیکٹ دے سکتی ہے۔ کامن سینس ہے، پریکٹیکل ہے۔ تو جو لوگ اسلام کو اس کے پیٹرن، اس کے پرسکرائبڈ وے کے اندر یوز نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو وہ بیک فائر کر رہی ہے، ان لوگوں سے وہ حل نہیں ہو رہے مسئلے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا کسی بھی چیز کو، تو قرآن نے خود کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں سے ہم نے ایسی چیزیں ریویل کی ہوئی ہیں جو کہ ہیلنگ پاور رکھتی ہیں، جو کہ آپ کو شفا دیتی ہیں۔
جو کہ آپ کو ریکور کرتی ہیں، آپ کی اسپرٹ جو کہ ڈیمیج اور بیمار ہو چکی ہوئی ہے اس کو ریکور کرتی ہیں. سو کامن سینس کی بات ہے، قرآن اگر میڈیسن کی طرح آپ کو شفا دیتا ہے تو اس کو ویسے ہی یوز کرنا ہوگا جیسا کہ وہ ہے، ادروائز تو آپ اس کو یوز نہیں کر پاؤ گے یا اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے. ٹھیک ہے، یہی اس حدیث کا بھی مطلب ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو عروج دیتا ہے اور کئی قوموں کو زوال کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیا مطلب ہے؟ اگر میڈیسن آپ صحیح طریقے سے یوز کرو گے اس کا فائدہ ہوگا، اگر اس میڈیسن کو غلط طریقے سے یوز کرو گے اس کا نقصان ہوگا. لہذا قرآن چونکہ ہیومینٹی کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک میڈیسن کا اور ایک ریمیڈی کا رول پلے کرتی ہے، لہذا جو اس ریمیڈی کو اس طریقے پر استعمال نہیں کرے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکرائب کیا تھا یا انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں انسٹرکٹ کیا تھا، آپ قرآن سے وہ فائدہ حاصل ہی نہیں کر سکتے. الٹا قرآن آپ کو نقصان دے گا. ناٹ قرآن، آپ کا طریقہ، obviously آپ کا غلط طریقہ آپ کو نقصان دے گا. کیونکہ قرآن جہاں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس کے اگلے ٹکڑے میں کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر جو ظالم لوگ ہیں وہ اس قرآن سے خسارہ حاصل کرتے ہیں. یہ بیس ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے رادر دن اسلام کو اپنے پیچھے لگانا ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ اللہ کو اس کا دین سکھاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، زیادہ بہتر ہے. یہ اس کو جو نازل کرنے والا خالق ہے، جو علام الغیوب ہے، اس کو سکھاتے ہیں. یہ سارا مسئلہ ہے. آئی ڈی ویریفائی کر کے ہیں. مسلمان دوست جوائن نہ کریں، مسلمان دوست جوائن نہ کریں. نان مسلمز نے کچھ جوائن کیا تھا، اپنی آئی ڈی ویریفائی کریں تاکہ پتا ہو کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ہاں یہ رول ہے، یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، خیر تو یہ چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ ہے وہ ریئل کویسچن جو ہماری مسلم کمیونٹی کو، ہماری سناتنی کمیونٹی کو پوچھنا چاہیے. اب آپ اندازہ کریں کہ پہلگام کے ترنت بعد گورنمنٹ کی جہاں پر سٹیٹس ہیں بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں پر انہوں نے بلڈوزر جسٹس کے نام سے کیمپین شروع کر دیا. بلڈوزر جسٹس سو کالڈ، حالانکہ نومبر کے اندر سپریم کورٹ نے روکا ہے. یہ کون سا جسٹس ہے؟ یہ کون سا؟ اس طرح تو پولیس کو چاہیے پوری دنیا کے اندر بائی دا وے اس چیز کو جو ہے اب یوں سمجھیں کہ اس پروسیجر کو ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس رول کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ انڈر سرویلنس رکھ سکتے ہیں، انڈر آبزرویشن رکھ سکتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ طریقہ کار جو میں ابھی بتانے لگا ہوں کہ ایک بندے نے مرڈر کیا، وہ بندہ تو نکل گیا، آپ اس کے پریوار کو اریسٹ کر لو. یہ طریقہ کافی سال پہلے ہوا کرتا تھا. ایون ابراہم لنکن کے زمانے کے اندر بھی ہسٹری بتاتی ہے. یہ بیسیکلی آپ کو کئی یونیورسٹیز کے اندر تھیسس کیے گئے ہیں کرمنالوجی کے اوپر، تو انہوں نے اس ہسٹری کو، اس پیٹرن کو، پروسیس کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ کرائم کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، منیمائز کرنے کے لیے ہم کن ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں، کتنی فورس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ کرمنل کرائم نہ کرے. تو اس پر مختلف تھیسس پیش کیے جاتے ہیں، مختلف ریمیڈیز، مختلف پریکاشنز لیے جاتے ہیں. یہ آؤٹ ڈیٹڈ طریقہ کار ہے، آؤٹ ڈیٹڈ. کہ مثال کے طور پہ میں نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو پولیس آ کے میری بہن کو اٹھا کے لے جائے، میرے باپ کو اٹھا کے لے جائے، میرے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے، میری بیوی کو اٹھا کے لے جائے، یا میں تو نہیں ہوں، میری فیملی رہ رہی ہے، میرے گھر کو اڑانا شروع کر دے. یہ میں تب مان کے بات کر رہا ہوں کہ جب میں لٹرلی کسی چیز کے اندر سسپیکٹ نہیں بلکہ انوالو ہوا ہوں اور ایویڈنس موجود ہوں.
लेट अलोन कि वो लोग जिनके घरों को गिराया जा रहा है या जिन पर एक्शन किया जा रहा है वो प्रूफ भी कोई नहीं है कि उनकी कोई एफिलिएशन है थी। तो पत्थर किसने मारा, कैसे आए और कहां गए, ये सवाल है। सिंपल, आप अपने आप से पूछ के देख लो। सोच, सोचने की बात है ना। तो उदाहरण आया था एक मुझे बड़ा खतरनाक किस्म का, एक बड़ा खतरनाक किस्म की एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आई थी, वो दूंगा नहीं मैं, मगर चलो किसी और तरीके से उसको आप तक पहुंचा देता हूं, वो तरीका नहीं जो मेरे ध्यान में आया था। तो ये लॉ जो है ये आउटडेटेड हो चुका हुआ है। ये अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ये कुछ कर रहे हैं, बट जब आप इसको यूएन लेवल पर लेकर जाते हैं तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन मानी जाती है। हाँ, तो डिसाइड करना होगा कि नेशन प्रोग्रेसिव सोच रखती है या डिस्ट्रक्टिव। ये फैसला करना होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्राइम को एलिमिनेट करना चाह रही हैं या इनोसेंट्स को बुली कर रही हैं और किसी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर रही हैं और रेडिकलाइज कर रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो सेन वॉइसेस हैं जो मसले को न्यूट्रली जज कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे कम्युनिटी रेडिकलाइज होती है। So you're not actually eliminating the terrorist, you are actually creating terrorists. आप टेररिस्ट को क्रिएट कर रहे हो by terrorizing some innocent people. तो टेरराइज करके टेररिस्ट को जन्म देना ये पॉलिसी कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती, बैकफायर कर जाएगी। अभी सीआईए ने उनकी एक रिपोर्ट थी जो डीक्लासिफाई की है काफी साल पहले, नॉट अभी, अभी से मुराद ये नहीं है कि ये रिसेंट यानी चंद हफ्तों में या महीनों में, साल पुरानी वो रिपोर्ट मेरे हाथ लगी थी। मैंने उस रिपोर्ट को स्टडी किया ये जानने के लिए कि एक आदमी क्यों इस जगह पर पहुंच जाता है कि वो सुसाइडल मिशन पर निकलता है, यानी उसको ये चीज नजर आ जाती है कि यार मैंने तो रहना नहीं है, अब इनको भी नहीं रहने दूंगा। ये माइंडसेट एक इंडिविजुअल के दिमाग में कैसे आता है, इसके ऊपर सीआईए ने स्टडी की, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान को सामने रखते हुए। आपको जानकर हैरानगी होगी कि सीआईए की रिसर्च में कई केसेस ऐसे देखे गए कि सुसाइडल बॉम्ब्स फटने से पहले जिन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया या जो है डिटेन कर लिया गया, उन लोगों से जो उनकी जो साइकोथेरेपी हुई है उस साइकोथेरेपी का एनालिसिस उन्होंने क्रक्स निकाल कर रखा, उस रिपोर्ट को डीक्लासिफाई किया सो द अदर नेशंस कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि हमने इस तरह के एलिमेंट्स को टैकल कैसे करने। सो उनकी रिपोर्ट का क्रक्स ये था, वो कहते हैं कि जब आप इनोसेंट्स की फैमिलीज के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, इनोसेंट लोगों को बुली करना शुरू करते हैं, तो उनके जो नौजवान लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके दिल के अंदर ये खार रह जाती है, उनके जीने का मकसद खत्म हो जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कुछ देश ये पॉलिसी इंटेंशनली अडॉप्ट करते हैं ताकि वो जस्टिफाई कर सकें एथनिक क्लेंजिंग को या किसी कम्युनिटी के जेनोसाइड को। क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि एक इस्राएली एजेंट था, वो यहां तक कह रहा था, और मैंने यही टिट्टो जुबान हिंदुत्व के कुछ लोगों से सुनी, जब ये कहा गया कि यार वहां पर इनोसेंट चिल्ड्रन, बच्चों की किलिंग हो रही है, तो आगे से पता है क्या कहते हैं, वो इस्राएली एजेंट क्या कह रहा था, वो कहता है वो आपको बच्चा नजर आ रहा है ना, मैं तो 15 साल बाद का उसको एक टेररिस्ट के तौर पर देख रहा हूं। कैन यू जस्ट इमेजिन? ये वो लोग हैं जो पहले इनोसेंट्स को बुली करते हैं, कॉर्नर करते हैं, उनके बाद अगर उनको उजाड़ने के बाद, उनका घर गिराने के बाद अगर उनमें से कोई बचता है वो बैकफायर करता है फॉर देयर वेरी रीजन, इन्हीं की करतूत की वजह से, इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। तो वो कहना शुरू कर देते हैं जनाब ये फलान। मैं जस्टिफाई किसी चीज को भी नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूं द कोर रीजन, हमें रूट कॉज में उतरना होगा ताकि हम जड़ से उखाड़ सकें
ان غلط پالیسیز کی وجہ